नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना शहीद साज़। मैं गुजरात काठियावाड़ का रहने वाला हूँ, ज़ात का बनिया हूँ। पिछले बरस जब तक़सीम हिंदुस्तान पर टंटा हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार था। माफ़ कीजिएगा, मैंने लफ्ज़ टंटा इस्तेमाल किया, मगर इसका कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि उर्दू ज़बान में बाहर के अल्फाज आने ही चाहिए, चाहे वो गुजराती ही क्यों ना हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल बेकार था, लेकिन कुकीन का थोड़ा सा कारोबार चल रहा था जिससे कुछ आमदनी की सूरत हो जाती थी। जब बंटवारा हुआ और उधर के आदमी इधर और इधर के आदमी उधर हज़ारों की तादाद में आने जाने लगे तो मैंने सोचा चलो पाकिस्तान चले। कोकीन का नहीं, कोई और कारोबार शुरू कर दूंगा। चुनांचे वहाँ से चल पड़ा और रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे धंधे करता पाकिस्तान पहुँच गया। मैं चला ही था इस नीयत से कि कोई मोटा कारोबार करूंगा। चुनांचे पाकिस्तान पहुंचते ही मैंने हालात को अच्छी तरह जांचा और अलॉटमेंटों का सिलसिला शुरू कर दिया। मस्का पॉलिश मुझे आता ही था। चिकनी चुपड़ी बातें की, एक दो आदमियों से याराना गांठा और एक छोटा सा मकान अलॉट करा लिया। उससे काफ़ी मुनाफा हुआ तो मैं मुख्तलिफ़ शहरों में फिरकर मकान और दुकानें अलॉट करने का धंधा करने लगा। काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी चुनांचे अलॉटमेंटों के सिलसिले में काफ़ी तगोदो करनी पड़ी। किसी को मस्का लगाया, किसी की मुट्ठी गर्म की, किसी को खाने की दावत दी, किसी को नाच रंग की। गर्ज के बेशुमार बखेड़े थे। दिन भर खाक छानता, बड़ी बड़ी कोठियों के फेरे करता और शहर का चप्पा चप्पा देख कर अच्छा सा मकान तलाश करता है जिसके अलॉट कराने से ज़्यादा मुनाफा हो। इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। चुनांचे एक बरस के अंदर अंदर मैंने लाखों रुपए पैदा कर लिए। अब खुदा का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन कोठी, बैंक में बेअंदाज़ा माल पानी। माफ़ कीजिएगा, मैं काठियावाड़ गुजरात का रोज़मर्रा इस्तेमाल कर गया, मगर कोई मजायका नहीं। उर्दू ज़बान में बाहर के अल्फाज भी शामिल होने चाहिए। जी हाँ, अल्लाह का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन कोठी, नौकर चाकर, बेकार मोटर, बैंक में 2.5 लाख रुपए, कारखाने और दुकानें अलग। ये सब कुछ था, लेकिन मेरे दिल का चैन जाने कहाँ उड़ गया। यूँ तो कुकीन का धंधा करते हुए भी दिल पर कभी कभी बोझ महसूस होता था, लेकिन अब तो जैसे दिल रहा ही नहीं था। या फिर यूँ कहिए कि बोझ इतना आन पड़ा था कि दिल उसके नीचे दब गया। पर यह बोझ किस बात का था? आदमी ज़हीन हूँ, दिमाग में कोई सवाल पैदा हो जाए तो मैं उसका जवाब ढूंढ ही निकालता हूँ ठंडे दिल से। हालांकि दिल का कुछ पता ही नहीं था। मैंने गौर करना शुरू किया कि इस गड़बड़ घोटाले की वजह क्या है। औरत हो सकती है, मेरी अपनी तो कोई नहीं थी। जो थी वो काठियावाड़ गुजराती में अल्लाह को प्यारी हो गई थी, लेकिन दूसरों की औरतें मौजूद थी। मिसाल के तौर पर अपने माली ही की थी। अपना अपना टेस्ट है। सच पूछिए तो औरत जवान होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ी लिखी हो, डांस जानती हो। अपन को तो सारी जवान औरतें चलती हैं। काठियावाड़ गुजरात का मुहावरा है जिसका उर्दू में नेमो बदल मौजूद नहीं। आदमी ज़हीन हूँ, कोई मसला सामने आ जाए तो उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। कारखाने चल रहे थे, दुकानें भी चल रही थी, रुपया अपने आप पैदा हो रहा था। मैंने अलग थलग होकर सोचना शुरू किया और बहुत देर के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि दिल की गड़बड़ सिर्फ इसलिए है कि मैंने कोई नेक काम नहीं किया।
کاٹھیا واڑ گجرات میں تو بیسیوں نے ایک کام کیے تھے. مثال کے طور پر جب میرا دوست بانڈو رنگ مر گیا تو میں نے اس کی راند کو اپنے گھر میں ڈال دیا اور 2 برس تک اس کو دھندا کرنے سے روکے رکھا. ونائک کی لکڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اسے نئی خرید دی. تقریباً 40 روپے اس پر اڑ گئے. جمنا بائی کو گرمی ہو گئی، سالی کو معاف کیجیے گا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا. میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، 6 مہینے برابر اس کا علاج کراتا رہا، لیکن پاکستان آ کر میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا. اور دل کی گڑبڑ کی یہی وجہ تھی، ورنہ اب تک سب ٹھیک تھا. میں نے سوچا کیا کروں، خیرات دینے کا خیال آیا. لیکن ایک دو شہر میں گھوما تو دیکھا کہ قریب ہر شخص بھکاری ہے. کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے. کس کس کا پیٹ بھروں، کس کس کا آنگ ڈھانکوں. سوچا ایک لنگر خانہ کھول دوں، لیکن ایک لنگر کھانے سے کیا ہوتا، اور پھر اناج کہاں سے لاتا. بلیک مارکیٹ سے خریدنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ سوال بھی ساتھ ہی پیدا ہو گیا کہ ایک طرف گناہ کر کے دوسری طرف کار ثواب کا مطلب ہی کیا ہے. گھنٹوں بیٹھ کر میں نے لوگوں کو کے دکھ درد سنے. سچ پوچھئے تو ہر شخص دکھی تھا، وہ بھی جو دکانوں کے تھڑوں پر سوتے ہیں، اور وہ بھی جو اونچی حویلیوں میں رہتے ہیں. پیدل چلنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کوئی کام کا جوتا نہیں. موٹر میں بیٹھنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کار کا نیا ماڈل نہیں. ہر شخص کی اپنی اپنی شکایت اپنی جگہ درست تھی. ہر شخص کی حاجت اپنی جگہ معقول تھی. میں نے غالب کی ایک غزل اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلے کرسے سے سنی تھی. ایک شعر یاد آ گیا، کس کی حاجت روا کرے کوئی. معاف کیجیے گا، یہ اس کا دوسرا مصرع ہے اور ہو سکتا پہلا ہی ہو. جی ہاں، میں کس کی حاجت روا کرتا جب 100 میں سے 100 ہی حاجت مند تھے. میں نے پھر بھی یہ سوچا کہ خیرات دینا کوئی اچھا کام نہیں. ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے مہاجرین کی کیمپوں میں جا کر جب حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خیرات نے بہت سے مہاجرین کو بالکل ہی نکما بنا دیا ہے. دن پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، جگار ہو رہی ہے. معاف کیجیے گا، جگار کا مطلب ہے جوا. گالیاں بک رہے ہیں اور فوکٹ یعنی مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں. ایسے لوگ بھلا پاکستان کو مضبوط بنانے میں کیا مدد دے سکتے ہیں؟ چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھیک دینا ہرگز نیکی کا کام نہیں. پھر نیکی کے کام کے لیے اور کون سا راستہ ہے؟ کیمپوں میں دھڑا دھڑ آدمی مر رہے تھے، کبھی ہیضہ پھوٹتا تھا، کبھی پلیگ. اسپتالوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. مجھے بہت ترس آیا. قریب تھا کہ ایک اسپتال بنوا دوں، مگر سوچنے پر ارادہ ترک کر دیا. پوری اسکیم تیار کر چکا تھا. عمارت کے لیے ٹینڈر طلب کرتا، داخلے کی فیسوں کا روپیہ جمع ہو جاتا، اپنی ہی کمپنی کھڑی کر دیتا اور ٹینڈر اس کے نام نکال دیتا. خیال تھا 1 لاکھ روپے عمارت پر صرف کر دوں گا. ظاہر ہے کہ 70,000 روپے میں بلڈنگ کھڑی کر دیتا اور پورے 30,000 بچا لیتا. مگر یہ ہماری اسکیم دھری کی دھری رہ گئی. جب میں نے سوچا کہ اگر مرنے والوں کو بچا لیا گیا تو یہ جو زائد آبادی ہے وہ کیسے کم ہوگی؟ غور کیا جائے تو یہ سارا لفڑا ہی فالتو آدمی کا ہے. لفڑے کا مطلب ہے جھگڑا. وہ جھگڑا جس میں فضیحتہ بھی ہو لیکن اس سے بھی اس لفظ کی پوری معنویت میں بیان نہیں کر سکا. جی ہاں، غور کیا جائے تو یہ سارا لفڑا اس فالتو آبادی کا ہے. اب لوگ بڑھتے جائیں گے تو اس کا مطلب نہیں کہ زمینیں بھی ساتھ بڑھتی جائیں گی، آسمان بھی پھیلتا جائے گا، بارشیں زیادہ ہوں گی، اناج زیادہ اگے گا. اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسپتال بنانا ہرگز نیک کام نہیں.
پھر سوچا کہ مسجد بنوا دو، لیکن اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلے کر کا گایا ہوا ایک شعر یاد آ گیا، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا۔ وہ منظور کو منظور اور فیض کو فیض کہا کرتی تھی۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ کس کمبخت کو نام و نمود کی خواہش ہے؟ وہ جو نام اچھالنے کے لیے پل بناتے ہیں، نیکی کا کام کیا کرتے ہیں؟ خاک۔ میں نے کہا نہیں، یہ مسجد بنوانے کا خیال غلط ہے۔ بہت سی الگ الگ مسجدوں کا ہونا بھی قوم کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عوام بڑھ جاتے ہیں۔ تھک ہار کر میں حج کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے مجھے خود ہی ایک راستہ بتا دیا۔ شہر میں ایک جلسہ ہوا، جب ختم ہوا تو لوگوں میں بدنظمی پھیل گئی، اتنی بھگدڑ مچی کہ 30 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی خبر دوسرے روز اخباروں میں چھپی تو معلوم ہوا کہ وہ ہلاک نہیں بلکہ شہید ہوئے تھے۔ میں نے سوچنا شروع کیا۔ سوچنے کے علاوہ میں کئی مولویوں سے ملا۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اچانک حادثوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے، یعنی وہ رتبہ جس سے بڑا کوئی رتبہ اور نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگ مرنے کی بجائے شہید ہوا کریں تو کتنا اچھا ہے۔ جو عام موت مرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی موت بالکل اکارت جاتی ہے، اگر وہ شہید ہو جاتے تو کوئی بات بنتی۔ میں نے اس باریک بات پر اور غور کرنا شروع کیا۔ چاروں طرف جدھر دیکھو خستہ حال انسان تھے، چہرے زرد، فکر و تردد اور غم روزگار کے بوجھ تلے پسے ہوئے، دھنسی ہوئی آنکھیں، بے جان چال، کپڑے تار تار، ریل گاڑی کے کنڈم مال کی طرح یا تو کسی ٹوٹے پھوٹے جھوپڑے میں پڑے ہیں یا بازاروں میں بے مالک مویشیوں کی طرح منہ اٹھائے بے مطلب گھوم رہے ہیں۔ کیوں جی رہے ہیں؟ کس لیے جی رہے ہیں؟ کیسے جی رہے ہیں؟ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ کوئی وبا پھیلی، ہزاروں مر گئے، اور کچھ نہیں تو بھوک اور پیاسی سے گل گل کر مر گئے۔ سردیوں میں اکڑ گئے، گرمیوں میں سوکھ گئے، کسی کی موت پر کسی نے 2 آنسو بہا دیے۔ اکثریت کی موت خشک ہی رہی۔ زندگی سمجھ میں نہ آئی، ٹھیک ہے، اس سے حز نہ اٹھایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کس کا شعر ہے؟ اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلے کر کیا درد بھری آواز میں گایا کرتی ہیں، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میرا مطلب ہے اگر مرنے کے بعد بھی زندگی نہ سدھری تو لعنت ہے سسری پر۔ میں نے سوچا کیوں نہ یہ بیچارے، یہ قسمت کے مارے، درد کے ٹھکرائے ہوئے انسان جو اس دنیا میں ہر چیز کے لیے ترستے ہیں، اس دنیا میں ایسا رتبہ حاصل کریں کہ وہ جو یہاں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ ان کو دیکھیں اور رشک کریں۔ اس کی ایک صورت تھی کہ وہ عام موت نہ مرے بلکہ شہید ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ لوگ شہید ہونے کے لیے راضی ہوں گے؟ میں نے سوچا کیوں نہیں۔ وہ کون مسلمان ہے جس میں ذوق شہادت نہیں؟ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تو ہندوؤں اور سکھوں میں بھی یہ رتبہ پیدا کر دیا گیا۔ لیکن مجھے سخت نا امیدی ہوئی جب میں نے ایک مریل سے آدمی سے پوچھا، کیا تم شہید ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں۔ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شخص جی کر کیا کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو بڑے میاں، زیادہ سے زیادہ تم 1.5 مہینے اور جیو گے، چلنے کی تم میں سکت نہیں، کھانستے کھانستے غوطے میں جاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بس دم نکل گیا، پھوٹی کوڑی تک نہیں تمہارے پاس، زندگی پر تم نے سکھ نہیں دیکھا، مستقبل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر اور جی کر کیا کرو گے؟ فوج میں تم بھرتی نہیں ہو سکتے، اس لیے محاذ پر اپنے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے جان دینے کا خیال بھی ابس ہے۔
اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کوشش کر کے یہیں بازار میں یا ڈیرے میں جہاں تم رات کو سوتے ہو اپنی شہادت کا بندوبست کر لو؟ اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہے، فرض کر لیا جائے کہ تم اس پر سے پھسل جاؤ، ظاہر ہے کہ تم مر جاؤ اور شہادت کا رتبہ پاؤ۔ پر یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، کہنے لگا میں کیوں آنکھوں دیکھے کیلے چھلکے پر پاؤں دھرنے لگا؟ کیا مجھے اپنی جان عزیز نہیں؟ اللہ اللہ، کیا جان تھی! ہڈیوں کا ڈھانچہ، جھریوں کی گٹھری۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اور اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں نے سنا کہ وہ کمبخت جو بڑی آسانی سے شہادت کا رتبہ اختیار کر سکتا تھا، خیراتی اسپتال میں لوہے کی چارپائی پر کھانستا کھانستا مر گیا۔ ایک بڑھیا تھی، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، آخری سانس لے رہی تھی۔ مجھے بہت ترس آیا۔ ساری عمر غریب کی مفلسی اور رنج و غم میں گزری تھی۔ میں اسے اٹھا کر ریل کے پاٹے پر لے گیا۔ معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں پٹری کو پاٹا کہتے ہیں، لیکن جناب جو ہی اس نے ٹرین کی آواز سنی ہوش میں آ گئی اور کوک بھرے کھلونے کی طرح اٹھ کر بھاگ گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ بنیے کا بیٹا اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے۔ نیکی کا جو صاف اور سیدھا راستہ مجھے نظر آیا تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ مغلوں کے وقت کا ایک بہت بڑا احاطہ خالی پڑا تھا، اس میں 151 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، بہت ہی خستہ حالت میں۔ میری تجربہ کار آنکھوں نے اندازہ لگایا کہ پہلی ہی بڑی بارش میں سب کی چھتیں ڈھہ جائیں گی۔ چنانچہ میں نے اس احاطے کو 10,500 روپے میں خرید لیا۔ اس میں 1,000 مفلوق الحال آدمی بسا دیا۔ پہلی ہی بڑی بارش میں سب کمروں کی چھتیں نیچے آ رہی اور 700 آدمی، جن میں بچے بوڑھے سبھی شامل تھے، شہید ہو گئے۔ وہ جو میرے دل پر بوجھ سا تھا کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ آبادی میں سے 700 آدمی کم بھی ہو گئے اور انہیں شہادت کا رتبہ بھی مل گیا۔ ادھر کا پلڑا بھاری رہا۔ جب سے میں یہی کام کر رہا ہوں، ہر روز حسب توفیق 2-3 آدمیوں کو جام شہادت پلا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کام کوئی بھی ہو، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو جس کا وجود چھکڑے کے 5ویں پہیے کی طرح بے معنی اور بیکار تھا، جام شہادت پلانے کے لیے مجھے پورے 10 دن جگہ جگہ کیلے کے چھلکے گرانے پڑے۔ لیکن موت کی طرح جہاں تک میں سمجھتا ہوں، شہادت کا بھی ایک دن مقرر ہے۔ 10ویں روز جا کر وہ پتھریلے فرش پر کیلے کے چھلکے پر سا پھسلا اور شہید ہوا۔ آج کل میں ایک بہت بڑی عمارت بنوا رہا ہوں، ٹھیکہ میری کمپنی کے پاس ہے، 2 لاکھ کا ہے۔ اس میں سے 75,000 تو میں صاف اپنی جیب میں ڈال لوں گا، بیمہ بھی کرا لیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جب تیسری منزل کھڑی کی جائے گی تو ساری بلڈنگ دھڑام گر پڑے گی، کیونکہ مسالہ ہی میں نے ایسا لگوایا ہے۔ اس وقت 300 مزدور کام پر لگے ہوں گے، اس وقت 300 مزدور کام پر لگے ہوں گے۔ خدا کے گھر سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب شہید ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی بچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرلے درجے کا گناہگار ہے، جس کی شہادت اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور نہیں تھی۔ یہ کہ آج کی کہانی شہید ساز کا مطلب ہوتا ہے شہید بنانے والا۔ ایک کام کر رہے ہیں شاید وہ